फसलुन फिल अमरी, ये फसल है अमर के बयान में। अमर और नहीं ये दोनों खास की किस्में हैं, लेकिन इनको जो है अलग जिक्र किया इनकी अज़मत की बिना पर, और इनके मबाहिस की कसरत की वजह से इनको क्या किया है, अलग जिक्र किया है। ठीक है। फसलुन फिल अमर, ये फसल है अमर के बयान में। अल अम्रु फिल लुगती कौलुल काइल लिगैरिही इफ़ाल, अमर के लुग़वी माना, अमर कहते हैं लुगत में कौलुल काइल लिगैरिही, कहने वाले का कौल, लिगैरिही अपने गैर से, इफ़ाल तू कर। अमर किसे कहते हैं, कौलुल काइल लिगैरिही इफ़ाल, यह है इसका लुग़वी माना। लुगत में अमर कहते हैं कहने वाले का अपने गैर को इफ़ाल कहना। वफ़ी शरई तसर्रुफ़ु इल्ज़ामिल फ़िअल अलल गैर, दूसरे पर फ़ेल के लाज़िम करने का तसर्रुफ़ करना। तसर्रुफ़ु इल्ज़ामिल फ़िअल अलल गैर, गैर पर इल्ज़ाम फ़ेल यानी फ़ेल को लाज़िम करने का तसर्रुफ़ करना, दूसरे पर फ़ेल के लाज़िम करने का तसर्रुफ़ करना। अला सबील इस्तिला, इस्तिला की बिना पर, अगर इस्तिला की बिना पर हो तो ये अमर है, और अगर तसावी और बराबरी की बुनियाद पर हो तो ये क्या है, इल्तिमास है। ये क्या है, इल्तिमास है। और अगर जो है आजिज़ी के तौर पर हो, खुजू के तौर पर हो तो ये क्या है, दुआ है। ये क्या है, दुआ है। वज़करा बाज़ुल आइम्मति अन्नल मुराद बिल अम्रि यख्तस्सु बिहाज़िहि सीगति, और बाज़ आइम्मा ने जिक्र किया, बाज़ आइम्मा ने जिक्र किया, इनमें अल्लामा बज़दवी है, अल्लामा सरक्सी है, सरक्सी। बाज़ आइम्मा ने जिक्र किया अन्नल मुराद बिल अम्रि यख्तस्सु बिहाज़िहि सीगति, कि अमर की जो मुराद है, अन्नल मुराद बिल अम्र, अमर के साथ जो मुराद है वो ख़ास है बिहाज़िहि सीगत, इस सीगे के साथ। यानी हकीकत अमर जो है ख़ास है इस सीगे के साथ, और हकीकत अमर क्या है, तलब है। अगर ये सीगा है तो तलब है, ये सीगा नहीं तो तलब भी नहीं। ये सीगा है तो अमर है, ये सीगा नहीं तो अमर भी नहीं। तो कह रहे हैं कि हकीकत अमर इसी सीगे के साथ ख़ास है, और हकीकत अमर क्या है, तलब है। तो मतलब ये हुआ कि तलब फ़ेल इसी सीगे से साबित होगा, ये सीगा होगा तो तलब होगी, ये सीगा नहीं तो तलब भी नहीं। तो कहा बाज़ आइम्मा ने जिक्र किया, तीन मानी तशरीहात करेंगे, तीन तशरीहात जिक्र करेंगे, दो को रद्द करेंगे और एक को जो है कहेंगे कि ये सही है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा तीन तशरीहात जिक्र करेंगे, दो को रद्द करेंगे और एक पर कहेंगे कि ये माना जो है अमर का सही है। करेंगे बाज़ आइम्मा ने जिक्र किया कि अन्नल मुराद बिल अम्री, कि अमर के साथ जो मुराद है, यख्तस्सु बिहाज़िहि सीगति, वो ख़ास है सीगे के साथ। वस्तहाल, महाल है, अन यकून माना हो, अब ये पहला माना इसको रद्द कर रहे हैं कि महाल है कि अन यकून माना हो, कि इसका माना हो, अन यकून माना हो कि इसका, ये महाल है कि अमर की हकीकत इसी सीगा इफ़ाल के साथ खास है। ये इसका माना क्या है, महाल है। वस्तहाल, महाल है, अन यकून माना हो कि इसका माना हो, अन्ना हकीकत अल-अम्रि यख्तस्सु बिहाज़िहि सीगति, कि अमर की हकीकत जो है वो ख़ास है इस सीगे के साथ। अमर की हकीकत क्या है, वुजूब। अमर की हकीकत क्या है, वुजूब। यानी अगर ये सीगा है, इफ़ाल है तो वुजूब है, इफ़ाल नहीं तो वुजूब भी नहीं। तो कहा ये माना जो है महाल है कि अमर की मुराद जो है वो ख़ास हो इस सीगे के साथ। क्यों, फ़इन्नल्लाह तआला मुतकल्लिमुन फ़िल अज़ल इंदना, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुतकल्लिम है फ़िल अज़ल, अज़ल में, इंदना हमारे नज़दीक। यानी अल्लाह ताला क्या है, कदीम है। अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, कदीम है हमारे नज़दीक। व कलामुहु अम्रुन व नहयुन व इख़बारुन व इस्तिग़फ़ारुन, और अल्लाह ताला का जो कलाम है वो अमर भी है, नही भी है, इख़बार भी है और इस्तिग़फ़ार भी है। इस्तिग़फ़ार यानी इस्तिफ़हाम भी है, इस्तिग़फ़ार।
وکلامہ امر و نہی و اخبار، اور اس کا کلام امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، اخبار بھی ہے اور استخبار بھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے پہلا معنی کہا کہ یہ محال ہے۔ پہلا مطلب کیا تھا، تشریح کیا کی کہ امر کی مراد جو ہے خاص ہے اس سیغے کے ساتھ، یعنی حقیقت امر اسی سیغے کے ساتھ ہے۔ حقیقت امر کیا ہے، طلب فعل ہے، یعنی طلب فعل اسی سیغے سے ثابت ہوگا۔ اگر یہ سیغہ ہے تو طلب فعل ہے، اگر یہ سیغہ نہیں تو طلب فعل بھی نہیں۔ تو کہا یہ محال ہے، یہ مطلب کیا ہے، باطل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کیا ہیں، قدیم ہے۔ تو اللہ کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام بھی ہے، کیا ہے، کلام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں امر بھی ہے، نہیں بھی ہے اور خبر بھی ہے اور استخبار بھی ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ حقیقت امر یعنی طلب فعل اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، تو اس سیغہ افعال کا ازلی اور قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیا ہونا لازم آئے گا، قدیم ہونا لازم آئے گا، اور یہ کیا ہے، باطل ہے۔ اس لیے کہ سیغہ امر یعنی سیغہ افعال اصوات، آواز اور حروف سے مرکب ہے۔ کس سے مرکب ہے، اصوات اور حروف سے مرکب ہے۔ جیسے میں نے کہا افعال، جی افعال، یہ حروف بھی ہے اور اصوات بھی ہے۔ اب میں نے کہا افعل، جب میں نے حمزہ افعل میں فا پہ پہنچا تو حمزہ ختم، جی عین پہ پہنچا تو فا ختم، لام پہ پہنچا تو عین ختم۔ تو یہ کیا ہے، اصوات اور حروف سے مرکب ہے، اور اصوات اور حروف تو کیا ہیں، حادث ہیں۔ اصوات اور حروف کیا ہیں، حادث ہیں، اور جو حادث سے مرکب ہو وہ بھی حادث ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے، حادث ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ سیغہ بھی کیا ہے، حادث ہے، یہ سیغہ بھی کیا ہے، حادث ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ امر کی جو حقیقت ہے وہ اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، اس سے یا تو اس سیغے کا قدیم ہونا لازم آئے گا، اس سیغے کا قدیم ہونا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، یا اللہ کی صفت کلام یعنی امر کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ کس کا، امر کا حادث ہونا لازم آئے گا، اور یہ بھی کیا ہے، باطل ہے۔ لہذا یہ مطلب نکالنا کہ امر کی حقیقت یعنی طلب امر، طلب فعل اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، یہ کیا ہے، محال ہے۔ واستحال ايضا ان يكون معناه ان المراد بالامر للامر يختص بهذه الصيغه۔ اب دوسرا مطلب اس کو بھی کہیں گے کہ یہ بھی محال ہے، اور محال ہے اسی طرح ان يكون معناه کہ اس کا معنی یہ ہو کہ ان المراد بالامر للامر، کہ عامر کی جو امر سے مراد ہے، یختص بهذه الصيغه، وہ خاص ہے اس سیغے کے ساتھ۔ فإن المراد للشارع بالامر، اس لیے کہ شارع کی مراد امر کے ساتھ وجوب الفعل علی العبد، وہ فعل کو واجب کرنا ہے بندوں پر، وہو معنی الابتلاء عندنا، اور وہ ابتلاء کا معنی ہے ہمارے نزدیک۔ ابتلاء یعنی کسی کو مکلف کرنا، مبتلا کرنا۔ اب دیکھیے یہاں دوسرا معنی کیا، یعنی امر سے عامر کی جو مراد ہے، حکم دینے والی کی جو مراد ہے، وہ اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، یعنی امر سے عامر کی جو مراد ہے وجوب فعل علی العبد، بندوں پر فعل کو واجب کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وجوب فعل علی العبد اسی سیغے سے ثابت ہوگا، بندوں پر فعل کا وجوب اسی سیغے سے ثابت ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور سیغے سے ثابت نہیں ہوگا۔ اس وجوب فعل علی العبد کو ہمارے نزدیک کیا کہتے ہیں، ابتلاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ابتلاء کہتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مذہب بھی باطل ہے، یہ مذہب بھی کیا ہے، باطل ہے، یہ معنی کرنا بھی باطل ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہو جہاں نہ تو کوئی نبی آیا، نہ ہی نائب نبی آیا، کوئی اسلام کا پیغام لے کر آیا، تو اس شخص پر بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا کیا ہے، واجب ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا کیا ہے، واجب ہے۔ جیسا کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی نبی کو مبعوث نہ بھی فرماتا تب بھی لوگوں پر اپنی عقلوں کے ذریعے اللہ کی معرفت اور اس کی ذات پر ایمان لانا واجب ہوتا، جی اگرچہ اس کے پاس سیغہ آمین وغیرہ نہیں پہنچا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وجوب فعل علی العبد اسی سیغے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور سیغے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہذا یہ بھی مطلب بھی کیا ہے، باطل ہے۔
تو کہا محال ہے اسی طرح کے معنی ہو کہ اس کا معنی ہو ان المراد بالامر للامر کہ عامر کی جو امر سے مراد ہے وہ یختص بہذه صیغۃ وہ خاص ہے اس صیغے کے ساتھ فإن المراد للشارع بالامر اس لیے کہ شارع کی مراد امر کے ساتھ وجوب الفعل علی العبد وہ فعل کو واجب کرنا ہے بندوں پر وهو معنی الابتلاء عندنا اور وہ کیا ہے معنی ابتلا ہے ہمارے نزدیک وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصیغۃ اور تحقیق وجوب ثابت ہو گیا ہے بدون هذه الصیغۃ اس صیغے کے بغیر بھی فعل کا وجوب جو ہے اس صیغے کے بغیر بھی ثابت ہے الیسا کیا ایسا نہیں ہے انہ وجب الایمان علی من لم تبلغه الدعوۃ بدون ورود السمع کیا ایسا نہیں ہے کہ انہ وجب الایمان کہ ایمان واجب ہے علی من اس شخص پر لم تبلغه الدعوۃ جس کو دعوت نہیں پہنچی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اس پر بھی ایمان لانا کیا ہے واجب ہے بدون ورود السمع بغیر وارد ہوئے دلیل سمعی کے بدون ورود السمع سماع کے وارد ہوئے بغیر بھی اس پر کیا ہے ایمان لانا کیا ہے واجب ہے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا لو لم یبعث اللہ تعالی امام اعظم نے فرمایا لو لم یبعث اللہ تعالی رسولا اگر نہ بھیجتا اللہ رسولا کسی رسول کو لوجب علی الوکلاء معرفته بعقولهم تو ضرور واجب ہے وکلاء پر تو ضرور واجب تھا وکلاء پر معرفته اس کی معرفت یعنی اللہ پر ایمان لانا بعقولهم ان کے اپنے عقلوں کی وجہ سے جو ہے اللہ پر ایمان لانا واجب تھا لو لم یبعث اللہ تعالی اگر اللہ نہ بھیجتا رسولاً کسی رسول کو لوجبا تو ضرور واجب ہوتا علی الوکلاء وکلاء پر معرفتہ اللہ کی معرفت یعنی اس پر ایمان لانا بعقولہم ان کے عقلوں کی وجہ سے وکلاء کے عقلوں کی وجہ سے فیومل ذالک اب یہاں سے تیسرا معنی مراد بیان کر رہے ہیں دو کو رد کر دیا فیومل ذالک علی ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغۃ فی حق العبد فی الشرعیات مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اس کو محمول کیا جائے گا بعض کے قول کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ ان المراد بالامر کہ امر کی مراد جو ہے امر کے ساتھ یختص بهذه الصیغۃ یہ خاص ہے اس صیغے کے ساتھ فی حق العبد بندوں کے حق میں فی الشرعیات شرعی اور فری مسائل میں اب تیسرا مطلب بعض علماء فرماتے ہیں کہ المراد بالامر یختص بهذه الصیغۃ فی حق العبد فی الشریعات یعنی احکام شریعہ فریعہ میں بندے کے حق میں اور بندے کے ذمے جو وجوب ثابت ہوتا ہے وہ اس صیغے کے ساتھ خاص ہے مصنف علیہ رحمہ اسی مطلب کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی کیا ہے صحیح ہے اسی پر اس کو کیا کیا جائے گا محمول کیا جائے گا حتی لا یکون فعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ قولہ یہاں تک کہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے وہ آپ کے قول افعلوا کے درجے میں نہیں ہوگا تو فعل رسول سے جو ہے وہ وجوب آئے گا یا نہیں آئے گا فعل رسول سے جیسے افعلوا سے وجوب آتا ہے تو فعل رسول سے بھی ایک ہے قول اور ایک ہے فعل تو فعل رسول سے وجوب آئے گا یا نہیں آئے گا امام مالک فرماتے ہیں کہ فعل رسول سے جو ہے وہ وجوب آتا ہے وجوب کیا ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں غزوہ خندق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں قضا ہوئی کتنی 4 نمازیں تو آپ نے اس کو ترتیب کے ساتھ قضا کیا ادا کیا اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی تم نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے تو پھر احناف اس کا دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ وجوب فعل سے ثابت نہیں ہے، یہ وجوب جو ہے فعل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، صلو کیا ہے؟ امر ہے، صلو کیا ہے؟ امر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو حکم فرمایا صلو، اس کے اندر یہ امر ہے۔ تو حضور کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ محض فعل رسول سے وجوب ثابت نہیں ہے، بلکہ حضور نے حکم بھی فرمایا ہے صلو کا۔ اور احناف کہتے ہیں کہ فعل رسول سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، فعل رسول سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ فعل رسول سے وجوب ثابت ہوتا ہے، دو شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں۔ نمبر ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو، اس پر ہمیشگی فرمائی ہو، جیسے عیدین کی نمازیں ہیں، یا وہ فعل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو۔ جیسے حضور علیہ السلام کے بیک وقت نکاح میں کتنی ازواج تھیں؟ 9 ازواج تھیں۔ تو اب کسی امتی کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ وہ بیک وقت 4 کے زیادہ جو ہے وہ اپنے نکاح میں رکھ سکے، 4 ازواج سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتا۔ تو دو شرطیں ہیں، نمبر ایک حضور نے مواظبت فرمائی ہو، اور دوسرا شرط وہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو، پھر فعل رسول سے وجوب آتا ہے، ورنہ نہیں۔ احناف دلیل دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرما رہے تھے، تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ اتارا، صحابہ نے بھی دیکھتے دیکھتے اتارا، یہ حضور نے اتارا تو صحابہ نے بھی اتارا۔ حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا آپ نے کیوں موزے اتارے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتارا تو ہم نے بھی اتار دیا۔ یہ تھے صحابہ حضور کی پیروی کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کیوں اتارا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتار دیا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو جبریل نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے جو ہے موزہ شریف پر خفی مقدار میں نجاست لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موزے کو اتار دو، تو اس وجہ سے میں نے اتارا جی۔ تو صحابہ کو اب دیکھیں منع فرمایا جی، اگر فعل رسول وجوب کے لیے ہوتا تو حضور علیہ السلام ان کو منع نہ فرماتے۔ معلوم ہوا فعل رسول سے وجوب نہیں آتا، فعل رسول سے وجوب نہیں آتا۔ ہاں فعل رسول سے وجوب اس وقت آتا ہے جب دو شرطیں پائی جائیں، جب دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت بھی فرمائی ہو، اس پر ہمیشگی بھی اختیار کی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فعل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو۔ حتی لا یکون فعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ قولہ افعلوا، یہاں تک کا فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے قول افعلوا کے مرتبے میں نہیں ہوگا۔ ولا یلزم اعتقاد الوجوب به، اور اس سے جو ہے وجوب کا اعتقاد بھی لازم نہیں آئے گا، لازم نہیں آئے گا اعتقاد الوجوب بھی، اس فعل کے وجوب کا اعتقاد رکھنا، اس فعل کے وجوب کا اعتقاد رکھنا یہ لازم بھی نہیں آئے گا۔ والمتابعۃ فی افعال علیہ السلام، اور پیروی جو ہے حضور علیہ السلام کے افعال میں، انما تجب عند المواظبۃ، یہ اس وقت واجب ہوتی ہے، عند المواظبۃ، کب؟ مواظبت کے وقت، جب حضور نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہو۔ والمتابعۃ، اور پیروی کرنا، فی افعال علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے افعال میں، انما تجب عند المواظبۃ، یہ واجب ہوتی ہے مواظبت کے وقت۔ وانتفاء دلیل الاختصاص، اور دلیل اختصاص، اختصاص کی دلیل کے منتفی ہونے کے وقت، اختصاص کی دلیل کے منتفی ہونے کے وقت، کہ وہ فعل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو، وہ کام حضور کے ساتھ خاص نہ ہو۔ جب خاص ہونے کی نفی ہو جائے گی اور حضور اس پر مواظبت بھی فرمائیں، تو پھر اس وقت اس پر اس فعل کو کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ انما تجب عند المواظبۃ، یہ واجب ہوتا ہے مواظبت کے وقت۔ وانتفاء دلیل الاختصاص، اور دلیل اختصاص کے انتفاع کے وقت، دلیل اختصاص کے انتفاع کے وقت، کہ وہ فعل حضور کے ساتھ خاص نہ ہو۔ جیسے صحابہ نے روزے رکھے تھے نا، حضور نے منع فرما دیا، کیا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تم نہ روزہ رکھو، یہ میں رکھوں گا، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تم میں سے کون ہے میری میں سے؟ نہیں سمجھے؟ تو فعل رسول جو ہے اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔
ہاں اس وقت ثابت ہوتا ہے جب دو شرطیں پائی جائیں، جب دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، حضور نے اس وقت مواظبت بھی فرمائی ہو، ہمیشگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کو کیا ہو، کبھی بھی حضور نے چھڑا نہ ہو جی، جیسے عیدین کی نمازیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ہے فعل حضور کے ساتھ خاص نہ ہو، وہ فعل اور کام حضور کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے 9 ازواج کے ساتھ نکاح کرنا بھائی ایک وقت، ایک وقت میں۔ اب کسی کے لیے 9 ازواج رکھنا ساتھ میں جائز ہے نہیں ہے، لہذا دو شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے امام بزدوی اور امام سرخسی نے جو تین جو ہے امر کے معنی لکھے تھے، مطلب لکھے تھے، یہ تین شرح جو کی تھی ان میں سے دو کو رد کیا اور ایک کی آپ نے تصدیق کی اور تائید کی، ٹھیک ہے۔ فصل فی الامر المطلق، اب یہ فصل آ گئی امر مطلق کے بیان میں۔ امر کی دو قسمیں، ایک ہے مقید اور ایک ہے مطلق۔ امر مطلق کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی خود تعریف کر رہے ہیں کہ جو لزوم اور عدم لزوم کے قرینے سے خالی ہو، جو خالی ہو لزوم اور عدم لزوم کے قرینے سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ امر مطلق کہتے ہیں۔ اور امر مقید کسے کہتے ہیں؟ جس میں قرینہ پایا جائے، جس میں قرینہ پایا جائے جو دلالت کر رہا ہو لزوم پر یا عدم لزوم پر، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ امر مقید کہتے ہیں۔ اور امر مطلق وہ ہے جو ایسے قرینے سے خالی ہو جو دلالت کر رہا ہو کس پر؟ لزوم پر یا عدم لزوم پر۔ امر کے کئی معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ لوگوں نے، علماء نے، فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ امر مطلق، امر مطلق یہ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ تو اس کے کئی، بعض کہتے ہیں کہ استحباب کے لیے آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ندب کے لیے آتا ہے، جبکہ جمہور اور احناف کے نزدیک امر مطلق جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو امر جب قرینے سے خالی ہو، ایسا قرینہ جو دلالت کرنا ہو لزوم پر یا عدم لزوم پر، تو اس کا موجب کیا ہوگا؟ وجوب ہوگا، اس کا مقتضا کیا ہوگا؟ وجوب ہوگا۔ تو امر کے کئی معنی آپ کو بتائے تھے کہ امر کبھی ندب کے لیے آتا ہے، جیسے فقاتبوہم، کہ انہیں مکاتب بنا دو، اپنے غلاموں کو اگر آپ چاہیں تو انہیں کیا کر دو؟ مکاتب بنا دو۔ کبھی امر توبیخ، ڈانٹ ڈبر کے لیے آتا ہے، حاشیہ نمبر آپ کے ہاں 8 ہوگا، توبیخ کے لیے آتا ہے، جیسے یہ معلوم آشے تم، جو چاہو تم کرو، یہ کیا ہے؟ ڈانٹ ڈبر کے لیے ہے۔ و تعجیز، کبھی امر عاجز کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے فاتو بصورت من مثلی، لے آؤ اس کی کوئی مثل صورت۔ کبھی ارشاد، رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، جیسے واستشہدوا شہیدین من رجالکم، کہ تم دو گواہ بنا لو۔ کبھی جو امتنان، احسان جتلانے کے لیے، نعمت جتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور کبھی اکرام، عزت کے لیے آتا ہے، جیسے ادخلوها بسلام آمنین، کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کبھی تعدیب، ادب سکھانے کے لیے آتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا تھا شاید حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کبھی تخییر کے لیے آتا ہے، اور کبھی جو ہے اہانت کے لیے آتا ہے، بے عزتی ذلت کے لیے، ذوق انک انت العزیز الکریم۔ تو کبھی جو ہے اہانت کے لیے آتا ہے، کبھی دعا کے لیے آتا ہے، جیسے ربنا اغفر لی۔ کبھی احتکار کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی معنی، 20 کے قریب معنی لکھے ہیں انہوں نے، یہاں پر تقریباً 16 کے قریب ہوں گے، گن لیجیے گا۔ تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ امر جو ہے، امر مطلق جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے۔ ان میں جمہور اور احناف کا مطلب یہ ہے کہ امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ندب کے لیے آتا ہے، اور بعض کہتے ہیں توقف کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ توقف کے لیے آتا ہے، توقف کریں گے جب تک اس کا معنی ظاہر نہ ہو جائے۔ ای المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، یعنی امر مطلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو خالی ہو عن القرینۃ، ایسے قرینہ سے، الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، جو دلالت کر رہا ہو لزوم پر یا عدم لزوم پر۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، تو اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ امر مطلق ہے، تو ابھی یہ قرآن کو سننا کیا ہے؟ واجب ہے۔
سننا اور خاموش رہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ وقوله تعالی ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ ہو جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب یہاں لا تقربا اجتنبا کے معنی میں ہے، کس معنی میں ہے؟ اجتنبا کے معنی میں ہے۔ وصحیح من المذہب، اور صحیح مذہب سے ہے، صحیح مذہب سے یہ ہے کہ ان موجبہ الوجوب، ان موجبہ الوجوب، کہ امر کا مقتضا کیا ہے؟ امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے، یعنی اس فعل پر عمل کرنا واجب ہے۔ الا اذا قام الدلیل علی خلافہ، مگر جب اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے۔ کیوں؟ لأن ترک الامر معصیت، اس لیے کہ امر کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ کیا ہے؟ معصیت ہے۔ کما ان الاعتمار طاعت، جیسے امر کو بجا لانا، حکم کو ماننا، طاعت یہ کیا ہے؟ فرمان برداری ہے۔ امر کا مقتضا، امر کا وجوب، موجب، یہ کیا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر حکم دیا جائے اس کو پورا کرنا، اس کو بجا لانا، یہ اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، اور اگر حکم کو، امر کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی ہوتا ہے۔ تو کہا امر پر عمل کرنا، اس کو بجا لانا، یہ کیا ہے؟ طاعت ہے، فرمان برداری ہے، اور امر کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ معصیت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ اور قرآن میں ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں، ان کو اختیار نہیں رہے گا کسی معاملے میں۔ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں تو وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی معاملے میں جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں، حکم فرما دیں، تو اب کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے۔ یہ جو ہے کیا ہے؟ عقل نقلی دلیل ہے۔ حماسہ والی شاعر نے کہا ہے اطاعتی لعامری کی بسر میں حبلی، اطاعتی، تو نے اطاعت کی ہے۔ شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے اطاعت کی لعامری کی، اپنے حکم دینے والوں کی۔ عامر کی جمع عامرون، اور حالت جری میں نسبی اور جری میں عامرین، پھر اس کی اضافت ہوئی تو نون گر گیا۔ لعامری کی، تو نے اطاعت کی اپنے حکم دینے والوں کی، بسر میں حبلی، میری محبت کی رسی کو کاٹنے کے ساتھ، مریہم، مری، مرا مرو، مری، تو بھی انہیں حکم دے، فی احبتہم، ان کے دوستوں کے بارے میں، ان کو اپنے دوستوں کے بارے میں، بیزا کی، اسی چیز کا۔ تجھے انہوں نے کہا تو تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو بھی ان کو ان کے دوستوں کے بارے میں کہہ کے تو دیکھ تیری اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا صرف تجھے بیوقوف بنا دیا، نہیں سمجھے؟ تو نے اطاعت کی اپنے حکم دینے والوں کی، بسر میں حبلی، میری محبت کی رسی کو کاٹنے کے ساتھ، مریہم، تو نے حکم دے، فی احبتہم، ان کے دوستوں کے بارے میں، بیزا کی، اسی چیز کا، فہم ان طاوعوا کی فطاوعیہم، بس اگر وہ تیری اطاعت کریں تو تو ان کی اطاعت کر، وَإِنْ عَصَوْكِ فَعْصِ مَنْ عَصَاكِ، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں، وَإِنْ عَصَوْكِ، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں، فَعْصِ، تو تو نافرمانی کر، مَنْ عَصَاكِ، جو تیری نافرمانی کرے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیں کہ حکم کے معنی کو کیا کہا گیا؟ طاعت، اور حکم کے نہ ماننے کو کیا کہا گیا ہے؟ عصیت، معصیت کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ معصیت۔